अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले प्रोग्रामों में मैंने ज़िक्र किया था, बल्कि आखिरी जो कुतुबनुमा था उसमें भी थोड़ा तज़किरा हुआ था कि किस तरह तारीख़ को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और पूरे शऊरी कोशिश के साथ इस वक्त मसख़ करने की कोशिश जारी है पाकिस्तान में। और रंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया, ये भगत कबीर का है की लाइनें हैं कि रंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया, चलती को ये गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। कि मतलब अब जिनको नहीं अंदाज़ा होता फौरी तौर पर कि नारंगी जिसको कहते हैं उसका तो बड़ा तेज़ रंग होता है, और जब दूध को अपने क्लाइमैक्स पे कंसंट्रेटेड फार्म में ले आया जाता है तो उसको खोया कहते हैं कि ज़ाया हो गया। और जो चल रही है उसको गाड़ी यानी गाड़ देना, किसी जगह फ़िक्स कर देना। चलती को ये गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। तो ये पैराडॉक्सिकल जो तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ अमल है वो तो इंसान का ख़ास तौर पर जब जिस इंसान ने बेज़मीरी और बेईमानी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हो और जिस मुआशरे ने वैसियत मुआशरा इस हरकत के ऊपर फ़ख्र करना शुरू कर दिया हो वो करेंगे। लेकिन उसी में फिर भगत कबीर जैसे जो हैं वो देख के पहचान भी जाते हैं और बता भी देते हैं कि किस तरह जो जारी और प्रेवलेंट तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र है सोसाइटी का वो हकीकत से कितना मुतसादिम है। और जब सचमुच की जो दर हकीकत अहवाल वाक़ई की सूरत हाल है, आप उसके उलट कोई चीज़ जारी करना चाहें, कायम करना चाहें, अगर उसके अंदर फितरी तौर पर कुवा नहीं है, सच्चाई आपके थीसिस को सपोर्ट करने के लिए वहाँ से भी दलील नहीं आती, तो फिर ये काम नहीं चल सकता। वहाँ हमारे पाकिस्तान में एक दोस्त हैं जो साथ साथ अपना काम भी करते रहते हैं और साथ साथ जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं। तो कनाडा छोड़ के पाकिस्तान बैठे हुए हैं और वहाँ भी अच्छी मजलिस जमाए रखते हैं। तो वो कहते हैं कि कनाडा में जब मेरी कोई फ़र्स्ट वर्ल्ड के लोगों से यानी उस तरह के जो उन मुल्कों के पढ़े लिखे हैं जब बातचीत होती थी तो मैं उनको कहता था कि इस्लाम आपको कोई भी ऐसी चीज़ कबूल करने, मानने और ईमान लाने पे मजबूर नहीं करता जिसकी गवाही आपकी फितरत में से नहीं आती। मतलब जो एंग्रेव्ड नहीं है, कंधा नहीं हुआ आपकी फितरी कुआ के ऊपर, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो इस्लामी नहीं हो सकती, और फॉर दैट मैटर वो इल्हामी भी नहीं हो सकती। मगर इन डिटेल्स में जाने का इस ज़माने की जो है पॉलिटिकल और सोशल और एकेडमिक फ़र्स्ट क्लास ऑफ पाकिस्तान, उनके पास तो वक्त नहीं है। और वक्त शायद हो भी, जानते हैं कि अगर उन तफासील की तरफ गए तो फिर ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि पलट के अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। दो मिसालें गुजरात ही की। गुजरात के मैं पहले वो बता दूं ना कि जो ताज़ा तरीन जो पिछले हफ्ते की ख़बर थी जिसका मैंने जिक्र किया था कि परवेज़ इलाही की दावत पर, ये 4 फरवरी 2022 की है, रोज़नामा नवाए वक्त की ख़बर। परवेज़ इलाही की दावत पर मजलिस अहरार इस्लाम का वफ़द का दौरा पंजाब असम्बली। तहरीक आज़ादी और तहरीक ख़त्म नबूवत में मजलिस अहरार इस्लाम के किरदार की नज़ीर नहीं मिलती। स्पीकर पंजाब असम्बली। अदना सा थोड़ा सा वास्ता रखने वाले भी जो है ना तारीख़ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान मूवमेंट मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों के साथ जो चल रही थी, उसका जस्ता जस्ता मुताला करने वाले भी जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बदतरीन मुखालिफ
احرار کے امیر اس وقت کے عطا اللہ شاہ بخاری اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی تھے، ابو اعلیٰ مودودی، اور انہی کے زیادہ تر وہ مشہور فکرے ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، اور تحریک آزادی اور تحریک ختم نبوت کا یہ جوڑ بنا رہے ہیں۔ اس وقت تحریک مجلس احرار اور کانگریس کا جوڑ بنا ہوا تھا، اور شورش کشمیری نے بعد میں اس طرح کے قطعے لکھے کہ ان کو یہاں پڑھنے سے حیا آتی ہے، اور مولانا ظفر علی خان، اس وقت ان کا کیا سٹانس تھا، بعد میں کیا ہوا۔ یہ نوائے وقت اصل میں اس وقت حمید نظامی کا نوائے وقت تھا، جو اب تنزل اختیار کرتے کرتے موجودہ نوائے وقت مجید نظامی کا نوائے وقت، اور آگے بلکہ عارف نظامی، اور اب نظامی کا نام ساتھ لگا رہے گا، جس طرح وہ بھٹو لگا کے تو آگے چاہے بلاولی کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تنزلی کسی ایک طرف ہوئی ہے، تنزلی ہر طرف ہوئی ہے۔ مسلم لیگ قائد اعظم جس کے سربراہ ہوا کرتے تھے، وہ مسلم لیگ کا اب یا شجاعت اور جو پرویز الہی ہیں اس کے کسی ایک دھڑے کے، دوسرے کے چٹھے، تیسرے کے نواز شریف شہباز شریف، اور پھر ایک مشرف نے بنا لی، اور جو پیپل پارٹی کا کنسنٹریٹ بنا تھا چیئرمین بھٹو، اب وہ بلاول بھٹو، اور یعنی بلاول زرداری کے اوپر آ کے بات ختم ہوئی ہے۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ کو مریم نواز شریف ریپریزنٹ کریں گی۔ تو جس طرح یہ ہر طرف واقعہ ہوا ہے تنزلی کا، نوائے وقت کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا ہے، باقی اخباروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ میڈیا کی ایتھکس کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور جانتے بوجھتے، ابھی میں نے پوری خبر آپ کو چونکہ پڑھ کے سنانی ہے کہ اگر یعنی یہ ڈیٹیل ڈاکٹر مبارک علی یا ڈاکٹر مہدی حسن یا ڈاکٹر مبشر حسن یا ڈاکٹر اسلم سید، جو ہسٹری آف پاکستان کے اوپر، یا زاہد چودھری، اس طرح کے لوگوں کو سامنے بٹھا کے سنائی جائے، تو جو میں نے اس وقت الفاظ بولے تھے پچھلے پروگرام میں، ان کو ذرا سے بھی اس میں زیادتی نظر نہیں آئے گی۔ سوری۔ لاہور، خصوصی نامہ نگار مجلس احرار اسلام پاکستان کے مرکزی وفد نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی دعوت پر پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا۔ وفد میں مجلس احرار اسلام پاکستان کے امیر مرکزیہ سید محمد کفیل بخاری، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل میاں محمد اویس، یعنی ڈپٹی سیکرٹری جنرل میاں محمد اویس، اور مجلس احرار ضلع ساہیوال کے صدر محمد قاسم چیمہ شامل تھے۔ اس موقع پر وفد نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جب مجلس احرار کا وفد وزٹر ہو اور پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوسٹ ہو، تو باہمی دلچسپی کے امور کیا ہو سکتے ہیں؟ ایوری بیڈی کین کنسیو، کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہے ان کو اس کا سوچ لینا۔ دوران ملاقات وفد نے اسمبلی میں آیت ختم نبوت اور حدیث ختم نبوت آویزاں کرنے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو مبارکباد پیش کی۔ یہ آیت قرآن شریف میں 1500 سال سے موجود ہے، اور یہ حدیث بھی 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مختلف ماخذ میں اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعض سیاہ ستہ ہی میں بعض جگہ اس کو اور طرح بیان کیا گیا ہے، اور بعض جگہ اس کا کوئی اور حصہ ہے، دوسرے میں کوئی اور حصہ ہے، لیکن جب ملا کے پڑھیں اور اس کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کسی خدا تعالیٰ کے نور فراست کے ذریعے جو عطا ہوتی ہے، تو اس میں وہ آیت ختم النبیین سے متصادم نہیں ہوتی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ خاتم المرتبت ہونا، ان کا اور خاتم النبیین ہونا زیادہ شان کے ساتھ سامنے آتا ہے۔
مگر وہ جن جن کی نظر میں وہ زیادہ شان کے ساتھ سامنے آتا رہا تھا ان میں یہ ملوانے اور یہ مولوی اور سیاستدان کا ایول نیکسس شامل نہیں تھا. اس میں حضرت شاہ ولی اللہ شامل تھے، اس میں ملا علی قاری تھے، اس میں قاسم نانوتوی تھے، اور اس میں ابن عربی تھے. اور ایک بڑی دلچسپ اور حیرتناک بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت اور مقام خاتمیت کا حقیقی اور چمکدار اور ریزنیبل اور دنیا کا منہ بند کرنے والا عرفان رکھنے والے جتنے مشاہیر عالم اسلام میں گزرے ہیں وہ سارے مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی بعثت اور پیدائش سے پہلے کے ہیں. دا مومنٹ کہ انہوں نے آ کے تو اس عقیدے اور اس وضاحت اور اس تشریح کو خدا تعالیٰ سے خبر پا کر اور خدا تعالیٰ کی تائید کی بنیاد پر سٹینڈ لے کے پیش کرنا شروع کیا، اس دن کے بعد سے آپ کو منمناتے ہوئے تو علامے نظر آئیں گے کہیں نہ کہیں، لیکن کھل کے بات کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ زمانی اور مکانی لحاظ سے خاتمیت کے تو کوئی مفہوم ہی نہیں ہے جب تک اس میں یہ تو مرتبے کی بات ہو رہی ہے. یہ لوگ پھر آپ کو بعد از زمانہ بعثت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور اسکالروں کا تو پھر بیڑا غرق ہونا ہی تھا. اب یہ آیتیں آویزاں کرنے پہ انہوں نے مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ آگے چل کے آگے خبر میں آتا ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہمیں اپنے اکابر سے ورثہ میں ملا ہے. انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ہر طبقہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور فتنہ قادیانیت کا تعاقب. اب یہ تعاقب کا لفظ مولوی اکرم طوفانی اور اس زمانے کے اللہ وسائیوں کے دور سے چلا آ رہا ہے. منظور چنوٹی بھی یہی کہا کرتے تھے، تعاقب کریں گے. اور میں جب سے یہ میں نے سنا ہے 2 دہائیوں سے، تو میں ایک بات اکثر دوستوں کو کہا ہوں، مطلب آگے سے ریبٹ کے انداز میں ایک جملہ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ خود تسلیم کر لیا ہے کہ کرنا انہوں نے تعاقب ہی ہے. لیڈنگ رول جو ہے وہ اب جماعت احمدیہ ہی کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. اور کہتے ہیں کہ فتنہ قادیانیت کا تعاقب محض مذہبی نہیں بلکہ آئینی مسئلہ بھی ہے، اور آئینی مسئلہ صرف پاکستان کے لیے ہے. جس ملک کے آئین کے لیے یہ آئینی مسئلہ قرار دے رہے ہیں وہی ملک ہے جو سب سے زیادہ آئینی بحران کا شکار رہتا ہے. وہی ملک ہے جس میں سارے وزرائے اعظم کہتے ہیں ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں. وہی ملک ہے جس میں کسی کو بھی آئینی حقوق دستیاب نہیں ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ صدر ہو. ملاقات میں وفد نے چودھری برادران کی ختم نبوت کے حوالے سے خدمات کو سراہا. چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کا سم ٹوٹل اگر نکالا جائے گا تو تاریخ میں یہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے خدمات حد ہو گئی ہے. یعنی جن 2 بھائیوں کی زندگی بزوم خود سیاستدان کے طور پر گزری، ان کا جب اینڈ ہوگا تو ان کا انجام بخیر ختم نبوت کی خدمات کے حوالے سے سمجھا جائے گا. چودھری پرویز الہی نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، کون سی شریعت کے یہ امیر ہیں اور کتنی شریعتیں اس وقت جاری ہیں، اور ان کے قافلہ سخت جہاں کو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے حوالے سے تمام جماعتوں کو ایک پیج پر جمع کر، یہ ایک پیج والی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے ابھی اس دہائی کی ایجاد ہے، اور یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں سن 47 سے پہلے کی. تمام جماعتوں کو ایک پیج پر جمع کرنے کے عمل کو احسن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. یہ جو حد سے مطلب ڈگنیٹی بلو دا ڈگنیٹی کمپرومائزنگ اور فہم و تفہیم اور وچولا پن ہے، اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور دونوں طرف ہر وقت اویلیبل رہنا اسٹیبلشمنٹ کو، یہی خوبی وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو اس زمانے میں ان کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی
اور تحریک ختم نبوت میں مجلس احرار اسلام نے جو کردار ادا کیا اس کی نظیر بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ایک جملہ آخری پڑھنے کے لیے جو کوٹ کیا اور رپورٹ کیا نوائے وقت نے، اور منسوب ہے چودھری پرویز الہی کی طرف، اور تاریخ کے بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر کے اس کا بہاؤ ہی الٹا کر دیا ہے، کہ جو بدترین دشمن تھے اس وقت قائد اعظم کے اور تحریک پاکستان کے، اس مجلس احرار نے جو کردار ادا کیا اس کی نظیر تحریک پاکستان، تحریک آزادی اور حد ہوگی، اس کی نظیر بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ایک تھا ان کی طرف سے پیش کیا ہوا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تراشا بھی میرے تک پہنچا ہے جنگ کا، اور یہ ہے جنگ 2 ستمبر 1985 کا۔ قائد اعظم چودھری سر محمد ظفر اللہ کو اپنا سیاسی فرزند کہہ کر پکارتے تھے۔ سر ظفر اللہ نے وکالت بھاٹی گیٹ میں میرے نانا کے مکان پر شروع کی تھی، اور 2 دن کی تیاری کے بعد کشمیر کے مسئلے پر 7 گھنٹے مسلسل تقریر کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ چودھری ظفر اللہ کے ذمہ پاکستانی امور کی نگرانی کا کام سپرد کرنے سے قائد اعظم کے سیکولر انداز فکر کی عکاسی ہوتی ہے۔ باؤنڈری کمیشن کے مقدمہ کے دوران کسی نے سر ظفر اللہ کو چائے تک کے لیے نہ پوچھا۔ عالمی اداروں میں بار بار منتخب ہونا ان کی قانونی، ملکی اور عالمی سیاست اور مدبرانہ صلاحیتوں کے اعتراف کا واضح ثبوت ہے۔ یعنی سن 85 کا تراشا پیش کیا جا رہا ہے، بتایا کسی نے بھجوایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اور ان تاریخ کے صفحات میں محفوظ اور ہر طرح سے کاؤنٹر چیک کے معیار پر پورا اترنے والے حقائق کو مسخ کر کے تو چودھری پرویز الہی آج کے احراریوں اور آج کے ختم نبوت کے ٹولے کے ساتھ مل کر تاریخ پاکستان اور تحریک آزادی میں ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دے رہے ہیں۔ اگر عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمات اور مولانا مودودی کی خدمات ناقابل فراموش تھیں بر صغیر میں، تو پھر قائد اعظم کی خدمات اسی قلم سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ تھیں ہی کوئی نہیں، پھر یہی تھے آپ کے جو کچھ تھے۔ تو ایسے واضح، معین اور آنکھیں چبھانے والے جھوٹ بولنے والی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے اسلام کی جو خدمت ہوتی ہے وہ خانے وال میں آپ نے دیکھ لی ہے کل پرسوں۔ اس وقت آیت ختم النبیین کو اسمبلیوں میں اور حدیث ختم نبوت کو اسمبلیوں میں آویزاں کرنے کے نتیجے میں ریاست جس طرح کے بیک فٹ پر جا رہی ہے اس کا مظاہرہ آپ نے پہلے سیالکوٹ میں دیکھا غیر ملکی سری لنکن کے لیے، اور اب آپ نے خانے وال میں دیکھ لیا۔ آپ پاکستان کے سیکولر اور پاکستان فار آل کے تشخص پہ چھری چلانے والے اور اس کو ملیا میٹ کرنے والے دھڑوں اور جتھوں کے سامنے اس طرح منمناتے رہیں گے تو پاکستان کا کوئی ضلع اس طرح کی ظالمانہ اور بربریت سے بھرپور اور اسلام کے منہ پر کالک ملنے والی حرکتوں اور اس طرح کے جلوسوں سے خالی نظر نہیں آئے گا پھر آپ کو۔ اور یہی اصل میں ملا نے آپ سے کیا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک دوست نے کچھ اس پہ انپٹ دیا تو میں نے وہ وجاہت مسعود صاحب سے بھی ڈسکس کیا کہ اس پہ تو مزید بات ہونی چاہیے کہ یہ جو احمدیوں کے خلاف آئینی ترمیمیں ہیں، یہ احمدیوں کے خلاف تو جو ہیں سو ہیں، لیکن اب وہ ہو چکی، اب ان کا جو فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے نتیجے میں جو حقیقی نقصان پہنچانا ہے وہ ریاست پاکستان اور پاکستانی سوسائٹی کو پہنچے گا، اور انہی ملوانوں کے ہاتھ سے پہنچے گا، اور اس وقت ان کے ہاتھ میں جو حربہ
جو اسلحہ، جو ہتھیار ہوگا، وہ یہی آئینی ترمیمیں، یہی آئین سازیاں، یہی قوانین اور یہی بلاسفیمی لاز ہوں گے جن کو وہ استعمال کریں گے۔ کس کے خلاف؟ احمدیوں کے خلاف نہیں، اسٹیٹ کے خلاف، اور اسٹیٹ مشینری کو جیم کرنے اور اس کو بالکل بے اثر کر کے ان کے منہ پہ مارنے کے لیے۔ اس تفصیل میں اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ فی الحال یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف سیاسی اکابرین تاریخ کیسے مسخ کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ بڑھ چڑھ کر مسخ کر کے تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں آیت خاتم النبیین آویزاں کرنے کا مقصد ہمارا آپ لوگوں کے سامنے، ملائیت کے سامنے، بلکہ کٹھ ملائیت اور ایکسٹریمزم کے سامنے سرنڈر ہے۔ اس لیے کبھی سیالکوٹ تو کبھی وزیر آباد تو کبھی خانیوال میں یہ واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ریاست اور ریاست کے مشینری سوچتی رہتی ہے کہ آپ اس پہ بات کیا کریں، کیونکہ جو بات بھی کریں گے وہ بنیادی طور پر اپنی ہاتھوں سے دی ہوئی گرہیں اب دانتوں سے کھولنی پڑیں گی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔